बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक प्रॉपर्टी और मैं हूं आपका मेज़बान फैसल साही। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि शहरी आबादी में रिहायशी ज़रूरत पूरी करने के लिए क्या बेहतर है, अपार्टमेंट्स या घर। अपार्टमेंट्स की कंस्ट्रक्शन, इनमें रिहाइश के मुख्तलिफ पहलुओं को आज के प्रोग्राम में हम ज़ेर बहस लाएंगे। और इसके साथ साथ नाज़रीन, अगर हम तरक्की याफ्ता ममालिक की बात करें तो वहाँ पर जो शहरी हैं वो अपार्टमेंट्स में रहने को ज़्यादा तरजीह देते हैं। उसकी वजह यह है, एक तो वहाँ पर जो ज़मीन की कमी और उसके साथ साथ कमर्शलाइजेशन है। इसके अलावा अपार्टमेंट जो है, इनकी मेंटेनेंस जो है वो आसान होती है और उसके साथ साथ अपार्टमेंट जो होते हैं वो जदीद सहूलियत पर से आरास्ता होते हैं। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में जो अपार्टमेंट में रिहाइश का, अगर आज से आपसे कुछ अरसे की पहले की बात करें तो इतना रुझान नहीं था, लेकिन गुजरते वक्त के साथ साथ पाकिस्तान में भी अपार्टमेंट में रिहाइश की जानिब जो है शहरी तेज़ी से गामजन होते चले जा रहे हैं। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि बड़े शहरों में जो इंस्टॉलमेंट पे किस्तों पर भी अपार्टमेंट सेल करने का सिलसिला जारी है। लेकिन जो ज़रूरी बात इसमें यह है कि पाकिस्तान में जो अपार्टमेंट्स बन रहे हैं, क्या उनका बिल्डिंग मटीरियल इस लेवल का इस्तेमाल किया जाता है कि जिस तरह पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीली सामने आ रही है और ख़ासकर ज़लज़ले आ रहे हैं, तो क्या ये बर्दाश्त कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। इसके साथ साथ आज के प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में अपार्टमेंट्स के रेट्स क्या हैं, उनकी क्वालिटी क्या है और लोग कितना रुझान बढ़ रहा है कि शहर में कितना रुझान अपार्टमेंट की जानिब बढ़ रहा है। जबकि आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि रियल एस्टेट से मुतालिक जो कवानीन है और ख़ासकर इस शोबे को रेगुलेट करने के हवाले से क्या पेशरफ्त हो चुकी है। जबकि प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे इस्लामाबाद के जो सेक्टर हैं, ख़ासकर अगर हम रिहायशी इलाकों की, रिहायशी घरों की बात करें तो वहाँ पर तजारती सरगर्मियों पर पाबंदी है। इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि तकरीबन हर सेक्टर में रिहायशी घरों में जो है वो तजारती सरगर्मियाँ ज़ोरों से जारी हैं। क्यों इस पर एक्शन नहीं लिया जाता, इसी पर आप बात करेंगे। सबसे पहले मैं अपने जो मेहमान हैं उनसे आपका तारुफ करवा दूँ। स्टूडियो में मुझे ज्वाइन किया है जनाब आदिल भट्टी साहब ने। आप प्रॉपर्टी एक्सपर्ट हैं, इसके साथ साथ आप सेक्रेटरी जनरल हैं रैका के। जबकि हमें वीडियो लिंक पे ज्वाइन किया है रहीम वाइन साहब ने, आप रियल एस्टेट पॉलिसी एक्सपर्ट हैं। सबसे पहले मैं आदिल भट्टी साहब आपकी तरफ आऊँगा। आपसे ये मैं जानना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान में कुछ अर्सा पहले की बात करें तो कोई अपार्टमेंट में रहने का रुझान हमें दिखाई नहीं देता था, लेकिन गुजरते वक्त के साथ साथ हम देख रहे हैं कि बड़े शहरों में ये रुझान बढ़ता दिखाई दे रहा है। आपको इसकी वजह क्या दिखाई देती है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसा है कि बात शुरू करने से पहले थोड़ा सा इसका जायज़ा लेना पड़ेगा कि पाकिस्तान जो है वो आबादी के लिहाज से दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है। बिल्कुल ऐसा। और पाकिस्तान में जो है पर स्क्वायर किलोमीटर जो है वो 300 अफराद जो हैं फ़ी मरबा किलोमीटर वो आबाद हैं। तो ये किसी भी शहरी आबादी के लिहाज से एक बहुत बड़ी रेशो है। तो उस हवाले से फिर दीगर अगर हम देखें, अगर अपने शहरों का जायज़ा लें तो हम देखते हैं कि हमारे शहरों की हदूद जो हैं वो बहुत ज़्यादा फैल चुकी हैं। जितने भी हमारे बड़े शहर हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, उनकी देखें कि हदूद बहुत ज़्यादा फैल चुकी हैं। लाहौर के देखें वो कहाँ तक पहुँच गया है, इस्लामाबाद कहाँ पहुँच गया है, रावलपिंडी कहाँ पहुँच गया है, कराची कहाँ पहुँच गया है। तो इस सूरत हाल में जब आबादी का फैलाव इतनी तेज़ी से जारी है तो उस वक्त हमें देखना है कि आया जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं इनकी पाकिस्तान में ज़रूरत है कि नहीं। तो इसमें तो कोई शक की बात नहीं है कि इन प्रोजेक्ट्स की ज़रूरत पाकिस्तान में है। और इसके जब हम दीगर उसके अवामिल का जायज़ा लेते हैं तो हम देखते हैं कि जो हाई राइज बिल्डिंग्स या अपार्टमेंट्स जो हैं वो कम्पैक्ट लिविंग है, कम्युनिटी लिविंग है। और एक ही मतलब जो पाकिस्तान के अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखें अर्बन डेवलपमेंट का, तो वो इतने उसके हालात ख़राब हैं कि वहाँ पे आपको सर्विसेज देने के लिए किन किन मराइल से गुजरना पड़ता है, पानी पहुँचाने के लिए, गैस पहुँचाने के लिए, बिजली पहुँचाने के लिए, दीगर फैसिलिटीज़, स्कूल, कॉलेजेस, हर चीज़ पहुँचाने के लिए। तो जब आप हाई राइज में जाते हैं तो आप एक ही सेंटर के अंदर उसी एक ही छत के नीचे आप बेशुमार लोगों को जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं, यूटिलिटीज़, वो सारी आप प्रोवाइड कर देते हैं। मैं रहीम वाइन साहब आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि जिस तरह पाकिस्तान में तेज़ी से आबादी बढ़ रही है तो यकीनन रिहायशी ज़रूरत जो है उनमें भी तेज़ी से इजाफा होता चला जा रहा है। तो क्या उसका सबसे बेस्ट सोल्यूशन यही है कि हाई राइज बिल्डिंग जो है उनका रुझान बढ़ाया जाए, उनकी कंस्ट्रक्शन को जो है वो मोटिवेट करने, प्रमोट किया जाए? क्या आप कहेंगे इस हवाले से? तो एक नेचुरल फिनोमेना है पाकिस्तान के अंदर। अनफॉर्चुनेट सिर्फ 10 ही अर्बन सिटीज आती हैं जहाँ पर डेवलपमेंट अथॉरिटीज एग्जिस्ट करती हैं। बिल्कुल ठीक है। और अर्बन सिटी का कॉन्सेप्ट बेसिकली ये होता है कि अर्बन सिटी के अंदर जितनी भी रूरल पॉपुलेशन आपकी होती है वो सारी उस अर्बन सिटी की तरफ अट्रैक्ट होती है ड्यू टू द डेवलपमेंट बजट जो गवर्नमेंट आपकी डेवलपमेंट बजट उन शहरों के ऊपर लगाती है। तो पाकिस्तान के केस के अंदर
آپ کا راولپنڈی آر ڈی اے ہے، پشاور میں پی ڈی اے ہے، لاہور کے اندر ایل ڈی اے ہے، بالکل ایسے ہی گجرانوالہ کے اندر اور ایف ڈی فیصل جی آباد ڈی کے اے اندر. سی ڈی اے ایف ڈی تو اے یہ بہت ہماری سارے جتنی ظاہر بھی اتھارٹیز ہیں. جی اونلی 10 اتھارٹیز ہیں جی بیسیکلی ڈیولپمنٹ اتھارٹیز پاکستان کے اندر، اور 10 ہی اربن سٹی ہیں. بالکل لیکن ٹھیک ہے. پاکستان از اے ویری پاپولیٹڈ کنٹری، جیسا کہ میرے نے بتایا. تو جتنی بھی آپ کی رورل کی پاپولیشن ہے وہ اٹریکٹ کرتی ہے ٹورڈز اربن سٹیز. یہ ایک نیچرل فینومینا ہے، ساری دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے. اب کرنا یہ ہوتا ہے بیسیکلی کہ آپ نے اس کی پلاننگ اور انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ آپ نے دینا ہوتا ہے. پاکستان کے اندر ہماری جو اربن سٹیز ہیں یہاں پر ماسٹر انفراسٹرکچر گورنمنٹ کی طرف سے یا ڈیولپمنٹ اتھارٹیز کی طرف سے سب سے پہلے تو وہی ایگزسٹ نہیں کرتا. اب آپ جس وقت ورٹیکل ڈیولپمنٹ میں بات کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، ہم لوگوں نے فلورز کو جو ہے وہ لمٹ کیا ہوا ہے کہ ایک سرٹن فلور سے اوپر ہم نہیں جا سکتے، بالکل اور ٹھیک ہے. ہر فلور کی ہم نے ایک ہائٹ بھی جو ہے وہ بھی ڈٹرمن کی ہوئی ہے. ڈٹرمن کی ہے بالکل ایسے لیکن اس کے علاوہ چونکہ آف لائن پالیسی ایگزسٹ نہیں کرتی پاکستان کے اندر. ہی. پاکستان میں جس وقت ایک ڈیولپر ایک این او سی لے لیتا ہے اپنے ڈیولپمنٹ اتھارٹی سے، اس کے بعد اس کا اور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا ریلیشن شپ ختم ہو جاتا ہے. بالکل اس ایسے کے ہی. بعد وہ اس پروجیکٹ کو ڈیلیور کرے، کیسے کرے، کس لیول کا کرے، اس کی کوالٹی آف کنسٹرکشن، اس کی نمبر آف سیلز، ان ساری چیزوں کے اوپر کسی قسم کی کوئی سپرویژن ایگزسٹ نہیں کرتی چیک اینڈ بیلنس کسی کا بھی سسٹم شہر ہی کے ایگزسٹ اندر. نہیں کرتا. یہ بہت بڑا ایک المیہ آپ کہہ سکتے ہیں. ایگزیکٹلی سو دس از اے ویری بگ کوشچن مارک فار the sitting government. بٹی صاحب آپ کی طرف میں آؤں گا. تیزی سے موسمیاتی تبدیلی آ رہی ہیں، تو کیا پاکستان میں ان کا کوئی چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے، اسپیشلی اگر مٹیریل کی بات کریں؟ اور پھر یہ جیسے رہے تھے رحیم صاحب بھی کہ ایک بلڈنگ کے لیے آپ بتایا جاتا ہے کہ آپ نے اتنی سٹوریز بنانی ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ وائلیشن کی جاتی ہے اور بلڈنگ جتنی طے کی جاتی ہیں یا جتنی اپروول ہوتی ہے اسے زیادہ بنا دی جاتی ہیں. تو مجھے سب سے پہلے بتائیے گا یہ جو مٹیریل یوز کرتے ہیں ان کا کوئی چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے؟ 2005 میں جب زلزلہ آیا تو اس زلزلے کے بعد پھر بلڈنگ کوڈ میں تبدیلیاں ہوئی ہیں، اور ہم دیکھ چکے ہیں کہ 2005 کے بعد بھی پاکستان میں 2 میجر ارتھکویکس آ چکے ہیں. بالکل ایسے. اور الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم جب تنقید کرنے پہ آتے ہیں تو ہم تنقید تو کرتے ہیں، لیکن ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ 2005 اور اس کے بعد ابھی جو حالیہ زلزلہ بھی آیا ہے تو اللہ نے بڑا کرم کیا کہ پاکستان میں بے تحاشا ہائی رائز بلڈنگ جو ہیں وہ کمپلیٹ بھی ہو چکی ہیں. لیکن اتنا نمبر نہیں ہے، بہت بڑا نمبر نہیں ہے ابھی بھی بٹی صاحب. بڑے چیدہ جو ہائی رائز بلڈنگ ہے ایک لمیٹڈ سے آپ کہہ سکتے ہیں. جس طرح ایک ٹرینڈ ہے، اگر آپ مڈل ایسٹ میں جاتے ہیں یا کسی بھی ترقی یافتہ ملک میں جاتے ہیں تو وہاں تو سارا ٹرینڈ ہی ہائی رائز کا ہے. پاکستان میں تو ابھی شروع ہوا ہے، تو یہ اچھی بات ہے کہ 2005 کا زلزلہ آیا، بہت کم اس میں نقصان ہوا. اسلام آباد میں 1-2 بڑی بلڈنگ ہیں وہ زمین بوس ہوئی. تو میرا جو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بلڈنگ جو مٹیریل یوز کیا جاتا ہے اس کا چیک اینڈ بیلنس اور متعلقہ اتھارٹیز کیسے یہ میک شور کرتی ہیں کہ یہ واقعی بلڈنگ مٹیریل اس قابل ہے کہ اللہ نہ کرے کل کو کوئی ارتھکویک آتا ہے یا کوئی بھی آفت آتی ہے تو اس کو یہ برداشت کر پائے گا؟ جی بالکل. دیکھیں ایکچولی آپ نے کرنا فالو تو بلڈنگ کوڈ کو فالو کرنا ہے. جو ایکٹ بنا ہوا ہے اس کو وہ اس کے انسپیکٹرز ہوتے ہیں، سائٹ وزٹس ہوتے ہیں، جو بھی ہوتی ہیں چیزیں چاری ہوتی ہیں. پاکستان میں جو ہے وہ کیونکہ اب پہلے اتنا زیادہ پیسہ انوالو نہیں تھا، اب کمرشلزم آ گیا بہت زیادہ، پیسہ کافی زیادہ ہے اس میں. تو چونکہ کافی ہائی ریٹس جو ہیں وہ پروجیکٹس جو ہیں وہ وصول کر رہے ہیں اپنے پروجیکٹس کا، تو اس لیے ہم امید تو کر سکتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کا خیال رکھا جا رہا ہے. کیونکہ جب زلزلہ آیا تو بڑا نقصان نہیں ہو سکا، اس کی میجر وجہ یہی ہے. لیکن اس کے باوجود جو ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کا بہت زیادہ چیک اینڈ بیلنس کی ضرورت ہے. جو فارن انویسٹر آتا تھا پاکستان میں یا بلڈرز آتا تھا اب کم ہو رہے ہیں، تو اس کی کیا وجہ آپ کو دکھائی دیتی ہے؟ دیکھیں بیسیکلی یہی ہے نا کہ جب آپ لوگوں نے اعتماد کرنا چھوڑ دیا نا، جب اتنے میں نے آپ کو بتایا کہ 20 سال ہو گئے پروجیکٹ لانچ ہوئے، اور نارملی جو ایک ہائی رائز بلڈنگ ہے اس کا پاکستان میں 15 سے 20 سال کا ڈیلیوری ٹائم دے رہے ہیں. جتنے بھی پروجیکٹس آ رہے ہیں وعدہ یہ کرتے ہیں 3 سے 5 سال کا جو پلان دیتے ہیں لوگوں کو. اب پرابلم یہ ہوتی ہے کہ وہ جب اپنا پروجیکٹ شروع نہیں کرتے تو لوگ جا کے انسٹالمنٹ جو دے رہے ہوتے ہیں، کچھ 1-2 انسٹالمنٹ دیتے ہیں، اس کے بعد انسٹالمنٹ دینے میں پرابلم آ جاتی ہے کیونکہ آن گراؤنڈ کچھ موجود نہیں ہوتا، تو لوگ انویسٹمنٹ کس چیز پہ آگے چلائیں، وہ پروجیکٹ پھنس جاتا ہے. اب یہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ دیگر ممالک میں یہ ہوتا ہے کہ جب ایک ڈیولپر جو ہے وہ اپنا پروجیکٹ ڈیلیور نہیں کر پاتا تو چیک اینڈ بیلنس والے ادارے موجود ہیں، وہ آتے ہیں، وہ اس سے پورا پروجیکٹ لے لیتے ہیں. جتنی انویسٹمنٹ اس نے کی ہوتی ہے وہ ساری انویسٹمنٹ وہ کر کے وہ دوسرے ڈیولپر کو دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اور وہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہو جاتا ہے اپنے ٹائم کے. پاکستان میں پرابلم یہ ہے کہ ایک ڈیولپر جس نے پروجیکٹ شروع کیا وہ اگر فیل ہو گیا تو اس کا کوئی الٹرنیٹو موجود نہیں ہے کہ وہ ریکوری کیسے ہوگی اور یہ کام آگے کیسے چلے گا، اور وہ لوگوں کا پیسہ ڈوب جاتا ہے. اگر کوئی نیب یا دیگر ادارے انوالو ہوتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہے کہ ماضی میں سر بھی کوئی ادارے بھی انوالو ہوتے ہیں تو میرا خیال ہے سالوں سال لگ جاتے ہیں، لوگ اپنی ریکوریز نہیں کر پاتے. رحیم صاحب آپ کی طرف آؤں گا. میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب انسٹالمنٹ پہ ہائی رائز بلڈنگ سیل اور خرید و فروخت کا ایک ٹرینڈ کافی زور پکڑ رہا ہے.
تو تمیز کیسے کی جا سکتی ہے کہ یہ جو پروجیکٹ ہے یہ ٹھیک ہے، اس کا بلڈر ٹھیک ہے، یہ جو ایک ٹائم دے رہا ہے 3 یا 5 سال کی انسٹالمنٹ کا، یہ اس دوران جب انسٹالمنٹ کمپلیٹ ہوگی یہ ڈیلیور بھی کرے گا، تو اس کے لیے کیا چیک اینڈ بیلنس کا ایک سسٹم جو ہے وہ بنایا جا سکتا ہے، یا کیسے اس کو میک شور کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں جی، اس کے لیے ہمیں بیسیکلی سمجھنا پڑے گا کہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کیا ہیں ریئل اسٹیٹ کے اندر ٹرانزیکشنز کرنے کے لیے، اور ایک ٹرانسپیرنٹ مارکیٹ کی گلوبلی ڈیفینیشن کیا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ٹرانسپیرنٹ مارکیٹ کی جو گلوبل ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ جناب میں نے آپ کے اوپر اعتبار نہیں کرنا اور آپ نے میرے اوپر اعتبار نہیں کرنا، اور اب ہم نے جو ہے وہ ایک ریئل اسٹیٹ ٹرانزیکشن کرنی ہے۔ پاکستان کے اندر انفارچونیٹلی اس کے اپوزٹ چلا جاتا ہے۔ پاکستان میں جو ہمارا ڈیولپر طبقہ ہے یہ فائنینشیل مسل دکھا کے اور ایڈورٹیزمنٹ کا سہارا لے کے جو ہے بیسیکلی لوگوں کو یہ یقین دلاتا ہے کہ چونکہ میرے پاس بہت زیادہ پیسے ہیں اور میں ایک ارب پتی آدمی ہوں، تو اس لیے آپ اپنی جو انویسٹمنٹ ہے چھوٹی سی 5 لاکھ 10 لاکھ یا 20-50 لاکھ روپے کی وہ آپ مجھے دے دیں، اور چونکہ میں سپر فلتی رچ ہوں تو اس لیے میں چونکہ آپ کو کہہ رہا ہوں تو میرے پاس اتنا زیادہ پیسہ ہے تو آپ اس لیے مجھے پیسے دے دیں۔ ہمارا جو کور ٹرانزیکشنز کرنے کا جو کور ہمارا جو بیسک ہے وہ ٹرسٹ ہے۔ اگر آپ ٹرسٹ کرتے ہیں، ریفرنس دیکھتے ہیں کہ جی آپ کہاں پر پیدا ہوئے اور آپ کہاں پہ بڑے ہوئے اور آپ کتنے امیر ہیں، آپ کی کتنی جائیدادیں ہیں، تو ہماری جو پاپولیشن ہے انفارچونیٹلی وہ اس چیز کے اوپر رلائی کرے گی کہ چونکہ جناب ہی از فلتی رچ، تو اس لیے ہم جو ہے ان کے ساتھ انویسٹمنٹ کر دیتے ہیں، جبکہ دنیا کے اندر گلوبلی ایک ٹرانسپیرنٹ مارکیٹ کی یہ ڈیفینیشن نہیں ہے۔ ٹرانسپیرنٹ مارکیٹ کے اندر سب سے پہلے امپورٹنٹ ترین چیز یہ ہے کہ آپ نے ٹرانزیکشن کو اتنا سیکیور کرنا ہے کہ میرے پیسے جو ہیں، چاہے آپ جتنے مرضی امیر ہوں، چاہے آپ جتنے مرضی آپ نے پروجیکٹس ڈیلیور کیے ہوں، لیکن اگر میں آپ کے پاس انویسٹمنٹ کرتا ہوں تو میری انویسٹمنٹ سیکیور ہونی چاہیے، اور اس کی سیکیورٹی جو ہے وہ وہاں کی لیجسلیشن جو ہے وہ مجھے پرووائڈ کرے۔ ہمارے پاکستان میں انفارچونیٹلی چونکہ کوئی ریگولیٹر موجود نہیں ہے ریئل اسٹیٹ کا، اس لیے یہ چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی۔ دس از پوائنٹ نمبر 1۔ پوائنٹ نمبر 2 اس کے اندر جو ہے وہ یہ ہے کہ ریئل اسٹیٹ مارکیٹ کا جو ڈرائیور ہوتا ہے، بیسیکلی جو اس کو ڈرائیو کر رہا ہوتا ہے، وہ پراپرٹی ڈیلر ہوتا ہے۔ ڈیولپر کبھی بھی خود سے جو ہے وہ کبھی بھی اپنی انوینٹری جو ہے وہ مارکیٹ کے اندر نہیں سیل کر سکتا، اس کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہوتی ایک ڈیولپر کی کہ ایک لمیٹڈ سٹاف کے ساتھ وہ ہزاروں کی تعداد میں جو ہے وہ فائلز وغیرہ یا وہ پلاٹس وغیرہ جو ہے وہ سیل کر سکے۔ تو اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ اس نے مارکیٹ کے اندر سے بروکرز کو انگیج کرنا ہوتا ہے۔ بروکرز آر دا کی ڈرائیورز ٹو ڈرائیو دس ریئل اسٹیٹ مارکیٹ۔ لیکن ہماری پرابلم، ایک دوسری پرابلم جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو بروکرز حضرات ہیں انفارچونیٹلی وہ بھی ریگولیٹڈ نہیں ہیں اور وہ بھی لائسنسڈ نہیں ہیں۔ ہم ایک بندہ ہے بیچارہ، وہ یہ کہتا ہے کہ جناب میں 30 سال سے یا 40 سال سے بالکل ٹرانسپیرنٹلی اور بالکل ایفیشینٹلی اور بالکل اپنے آپ کو بڑے کوڈ آف ایتھکس کے لیکن اس کی ایجوکیشن ہی نہیں ہوتی اس سیکٹر کے، نہ تو ہم بار بار اپنے پروگراموں میں ڈسکس کر چکے ہیں کہ ریئل اسٹیٹ کا بزنس کرنے کے لیے آپ کو کسی ایجوکیشن کی ضرورت نہیں ہے، کسی لائسنس کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہماری بدقسمتی کہہ لیں یا المیہ کہہ لیں۔ نہیں، یہ ایسی بیسیکلی دس از پارٹ آف دا ایکو سسٹم۔ ایکو سسٹم کی یہی تین فارمیٹس ہوتے ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے گورنمنٹ لیول کے اوپر ایک ریگولیٹر بنانا ہوتا ہے جو کہ صرف لاز کو ڈیفائن کر دے۔ باقی پاکستان چونکہ ایک ڈیموکریٹک کنٹری ہے تو ڈیموکریسی کے اندر بیسیکلی آپ لائسنسنگ امپوز نہیں کر سکتے کسی بھی چیز کے اوپر، اٹ ہیز ٹو کم فرام دا پبلک، اور وہ ہم کرتے ہیں تھرو ایسوسیشنز۔ اور ماشاءاللہ ہماری ایسوسیشنز پاکستان میں کوئی 137 ریئل اسٹیٹ ایسوسیشنز، یونینز اور گروپس ایگزسٹ کرتے ہیں جنہوں نے فردر کوئی تقریباً 42,000 کے قریب اپنے ساتھ جو ہے وہ ریئل اسٹیٹ ایجنٹس کو انگیج کیا ہوا ہے۔ لیکن اگر آپ ٹوٹل بات کریں پاکستان کے اندر ایک فل ٹائم ایجنٹس کی، تو ایک میں ہائپوتھیٹیکل فگر بتا رہا ہوں کیونکہ اس فگرز کے یہ نمبرز، ایگزیکٹ نمبرز پاکستان کے کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے پاس نہیں ہیں۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا، ریئل اسٹیٹ بروکر بننے کے لیے یو ڈونٹ نیڈ SECP، یو ڈونٹ نیڈ اینی FBR، یو ڈونٹ نیڈ اینی تھنگ۔ آپ اسی وقت کہہ دیں، کلیم کر سکتے ہیں۔ آپ کی بات کو یہیں سے ہم جاری رکھیں گے، یہاں بریک کا وقت ہے ناظرین، بریک۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم بات کر رہے تھے جو ہائی رائز بلڈنگ ہیں اور منصوبے ہیں ان میں جو لوگوں کے ساتھ فراڈ ہوتا ہے تو اس کا ریکوری کا کیا طریقہ کار ہے، اور ساتھ ساتھ ہم بات کر رہے تھے کہ پروجیکٹ جو ہوتے ہیں کون سے بہتر ہوتے ہیں، صحیح اور درست یعنی جو پروجیکٹ ہیں ان میں تمیز کیسے کی جا سکتی ہے۔ عادل بھٹی صاحب، یہ میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ ہائی رائز بلڈنگ کے جو منصوبے ہیں وہ آتے ہیں،
बड़ी एडवर्टाइजमेंट की जाती है, और अब तो किस्तों पर भी जो हाई राइज मंसूबे हैं बेचे जा रहे हैं, अपार्टमेंट बेचे जा रहे हैं, फ्लैट बेचे जा रहे हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो इतनी ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट होती है, कितने % आपको नज़र आते हैं कि ये वाकई जो बिल्डर्स होते हैं वो आवाम को डिलीवर भी करते हैं? देखिए अभी इसके साथ साथ ही ना देखो प्रोजेक्ट्स तो कोई शक नहीं इसमें कि आए रोज़ नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, लेकिन अब एक जो नया एक जो है शॉकिंग जो ट्रेंड आया हुआ है मार्केट में कि अभी प्रोजेक्ट लॉन्च होता है और वो कहते हैं डे 1 से हमसे जो है ना आप रेंट लेना शुरू कर दें। ठीक है, अब ये मार्केटिंग में लालच दिया जाता है मेरा ख्याल। मार्केटिंग में एक नई टैक्टिस आ गई है कि आप कहते हैं कि पहली इंस्टॉलमेंट के साथ ही आपको जो है वो रेंट मिलना शुरू हो जाएगा, और वो लोगों को मतलब है कि वो बिस्किट के तौर पे वो रेंट वो पे करना शुरू करते हैं, और वो अपना प्रोजेक्ट जो है वो 10-10 साल 8-8 साल हो गए जिन लोगों ने शुरू किए हैं प्रोजेक्ट्स, और वो आगे उसको अभी तक अपनी एक ईंट नहीं रख सके। ठीक है, तो ये बेताशा प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं जी। बार बार हम इसी बात पे किसान अपना शौक कर रहे हैं कि इसको जो है वो देखने की ज़रूरत है, चेक एंड बैलेंस लाने की ज़रूरत है, इसको फौरी तौर पे देखना पड़ेगा, क्योंकि लोगों का अरबों रुपया जो है वन प्रोजेक्ट्स में निकल रहा है, डंप हो रहा है पैसा, आए रोज़ नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं आए रोज़। तो ये हमें देखना पड़ेगा, फौरी तौर पे इसके खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा, नहीं लेंगे तो बहुत देर हो जाएगी। जब बाकी अदारे एक्टिव होते हैं तो वो कहते हैं जी हम रिकवर कर रहे हैं, तो क्या वो रिकवर करके देते हैं 40% 30%, बाकी पैसा कहाँ चला जाता है? मैं जैसे पहले मैंने आपको बताया कि दूसरे मुल्कों की मिसाल दी, लेकिन उस दौरान जो करेंसी डिवैल्यू होती है और एक जो टाइम ज़ाया होता है, वो जिम्मेदारी किस पर आती है? अवाम एक पैसा लगा देती है, आम शहरी पैसा लगा देता है, पहले तो 4 से 5 साल वो किस्तें देता रहता है, वो जब देखता है 4-5 साल बाद डिलीवरी नहीं मिलती उसको, उसका अपार्टमेंट नहीं मिलता, उसके बाद वो मुतलका इदारों में जाता है, उसके बाद केसेस शुरू होते हैं, साल हर साल चलते हैं, लेकिन उसकी एक तो करेंसी डिवैल्यू हो जाती है, और फिर जो कटौती करके जाते हैं, आप जैसे बात कर रहे हैं कि अगर 100% तो उसके 40% कटौती करके 60% उसको मिल जाते हैं, तो उस पैसे को उसको के लिए कोई फ़ायदा रहता है? देखिए और दूसरी बात यह है कि इतना डिले करने के बाद होता क्या है कि आए रोज़ जिस तरीके से मटीरियल की कीमतें बढ़ रही हैं, जिस तरह स्टील की कीमत बढ़ रही है चीज़ें, तो वो प्रैक्टिकल ही नहीं रहता कि वो प्रोजेक्ट को बना सकें। बिल्कुल ठीक। जिस रेट के उन्होंने प्रोजेक्ट बेचा होता है वो इनिशियल अमाउंट लेके, और बस वो फिर कोई पता नहीं चलता कि वो रकम किधर गई, प्रोजेक्ट किधर गया, लोग धक्के खा खा के ख्वार होके फिर रहे होते हैं। ठीक है, और वो प्रोजेक्ट बनना पॉसिबल ही नहीं रहता। फिर जब उसको देखा जाता है जाके, फिर जब वो एक्शन लिया जाता है, पता चलता है जी कि हमारे लिए तो पॉसिबल ही नहीं है, रेट्स इतने ज़्यादा हो गए हैं, वो फिर रेट इंक्रीज़ करते हैं। रेट की बात कर रहे हैं भट्टी साहब, थोड़ी सी अगर बात करें इस्लामाबाद की, तो 1 बेड अपार्टमेंट, स्टूडियो अपार्टमेंट, 2 बेड अपार्टमेंट, थोड़ा सा रेट का हम आइडिया लगाएं तो एक नॉर्मल सा जो अपार्टमेंट है शहरी अगर जानना चाहें तो कितने में उनको इस्लामाबाद के मतलब हदूद में मिल जाता है? थोड़ा सा रेट हमें बता दीजिएगा। इसको स्क्वायर फीट्स के हिसाब से देखना पड़ता है। वैसे नॉर्मली जो है इस वक्त, पहले तो मटेरियल वगैरह जो प्राइसेस बढ़ी हैं उससे पहले बड़े रिजनेबल चाह रहे थे, तकरीबन 12,000-13,000 रुपये स्क्वायर फीट तक भी आपको रिजनेबल मिल जाता था। तो अब जो है वो 15,000 तक भी बड़ा मुश्किल हुआ है। 15,000 से लेके और 30,000 रुपये तक तो रेजिडेंशियल की चल रही है, तो कमर्शियल का तो नाम ही ना लेंगे कमर्शियल के। लेकिन भट्टी साहब अभी भी बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट आप मार्केट होते हुए आप देख सकते हैं, उनके एडवर्टीजमेंट मौजूद है, 4,000, 5,000, 6,000 पर स्क्वायर फुट अभी भी वो एडवर्टाइजमेंट कर रहे होते हैं। कैसे वो उसको डिलीवर करेंगे, कैसे वो कंप्लीट करेंगे, कोई आपको समझ आती है? बिल्कुल आउट ऑफ क्वेश्चन है जी, सवाल ही पैदा नहीं होता। किसी भी लिहाज से कैलकुलेशन करके देख लें, 4-5 हज़ार रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से इम्पॉसिबल है, कोई बंदा डिलीवर नहीं कर सकेगा इस रेट के ऊपर। रहीम साहब आप बताइएगा, जिस तरह पाकिस्तान में हाई राइज बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन हो रही है, अपार्टमेंट्स बन रहे हैं, तो जिस तरह तुर्की में एक ज़ल्ज़ला आया हालिया और उसमें सबसे ज़्यादा जो डैमेज हुई वो हाई राइज बिल्डिंग हुई थी, तो पाकिस्तान में इस लेवल की कंस्ट्रक्शन आपको दिखाई देती है कि वो कोई भी एक ज़ल्ज़ले का झटका जो है बर्दाश्त कर सकती है? बिल्कुल भी नहीं दिखाई देती जी। उसकी वजह ये है कि ये प्योरली डिपेंड करता है डेवलपर की ट्रांसपेरेंसी के ऊपर। डेवलपर जितना इफेक्टिव होगा, डेवलपर अपनी जितना क्वालिटी मटेरियल डालेगा, ये टोटली उसके ऊपर डिपेंडेंट है। और मैंने जैसे कि अर्ज किया कि पाकिस्तान के ऊपर यूजुअली ट्रांजैक्शंस चलती ही ट्रस्ट की बेस के ऊपर है। तो इस वक्त जो डेवलपर्स हैं, चूंकि ये रेगुलेटेड नहीं है, तो इसलिए इनके पास खुली आज़ादी है। आपने एक और जिक्र किया कि ये जो डेवलपर्स इकट्ठे पैसे जो है वो चार्ज करते हैं, ये सारी इल प्रैक्टिसेस हैं। हमें आपके प्रोग्राम के थ्रू अपनी कंज्यूमर को ये बात समझानी चाहिए कि ये कोई भी चीज रियल स्टेट के अंदर जो एबनॉर्मल हो। अब ऑब्वियसली मैं एक अपार्टमेंट ऑफ प्लान बेच रहा हूँ 10वीं मंजिल के ऊपर, जिसकी अभी तक जो है वो बुनियादें जो है वो अभी बन रही हैं, और मैं आपको कह रहा हूँ जी वो 1 करोड़ रुपए का आप अपार्टमेंट मेरे से खरीद ले, मुझे 1 करोड़ रुपए आप इकट्ठा दे दें और मेरे से आप उसका रेंट लेना शुरू कर दें। ये सारा कुछ जो है ये मैंने एक ड्रीम बनाई है, ख्वाब बना के आपको झांसा देते हैं, लालच देते हैं, पैसे इकट्ठे कर लेते हैं, बाद में डिलीवर नहीं करते, ना वो जगह मिलती है, ना वो अपार्टमेंट दिखाई देता है, ना ही वो बिल्डर दिखाई देता है, बस वो रेंट कुछ अर्सा देते हैं, बाद में गायब हो जाते हैं।
ایگزیکٹلی اور یہ بیسیکلی ٹریپ ڈیٹ ٹریپس ہوتے ہیں, یہ بیسیکلی لیور کرنے کے طریقہ کار ہیں, پیسہ اکٹھا کرنے کے طریقہ کار ہیں, تاکہ میں ملٹیپل زیادہ سے زیادہ پیسہ اکٹھا کر کے ملٹیپل پروجیکٹ سٹارٹ کر سکوں, اور ڈیلیوری کے اوپر جو ہے وہ ہمارا جو ہے وہ فوکس نہیں ہوتا. پاکستان کے اندر انفارچونیٹلی ڈیولپرز کے تھرو نان ریگولیٹڈ ہونے کی وجہ سے یہ 3 کور پرابلمز ہیں. تو رحیم صاحب یہ بتائیے گا, تو اب یہ اتنا بڑا سیکٹر ہے ریئل اسٹیٹ, اب ایک انڈسٹری بنتی جا رہی ہے, اس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے کیا کوئی پیش رفت ہوئی, کوئی اس حوالے سے آپ کے پاس کوئی انفارمیشن ہو؟ جی ہاں, اس کے لیے پیش رفت جو ہے وہ 2019 سے جو ہے وہ جاری ہے. پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے اندر جو ہے ریئل اسٹیٹ ریگولیٹری اتھارٹی 3 سپٹمبر 2019 کو پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے کیبنٹ میٹنگ کے اندر اس کا اپروول دیا تھا, لیکن اس کے بعد سے لے کے ابھی تک جو ہے وہ اس کے اوپر کوئی خاطر خواہ پروگرس نہیں ہو سکی, اور اس کے لیے جو ہے وہ رولز آف انگیجمنٹ جو ہے وہ ڈیفائن نہیں ہو سکے. لیکن انشاءاللہ تعالی ہمیں امید ہے کہ اب دوبارہ اگر الیکشن ہوتے ہیں اور پی ٹی آئی کی دوبارہ گورنمنٹ آتی ہے تو انشاءاللہ تعالی اس کو بڑے ایفیکٹولی ہم پاکستان کے اندر موجودہ سٹیٹس کیا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ اس میں موجودہ جو پی ڈی ایم گورنمنٹ ہے وہ اس میں کوئی پیش رفت کر رہی ہے, یا یہ ایک فائل تھی جسے بند کر دیا گیا؟ دیکھیں, اس کے لیے ڈٹرمنیشن کی ضرورت ہے, جو انفارچونیٹلی مجھے نہیں لگتا کہ ہماری ایگزسٹنگ گورنمنٹ جو ہے ان کے اندر وہ پائی جاتی ہے. نمبر 1 از ڈٹرمنیشن. اگر میں بحیثیت پاکستانی اس چیز کا خیال کروں کہ میں پاکستانیوں کے حقوق کا, لیکن سرمایہ جو ہوتا ہے وہ ہمارے مڈل کلاس پاکستانی 70-75% مڈل کلاس ہے, اور اس کی یہ جو سرمایہ کاری ہوتی ہے ریئل اسٹیٹ کے اندر, یہ اس کی زندگی کی جمع پونجی ہوتی ہے, اور زندگی کی جمع پونجی اگر آپ کی اتنی ایٹ سٹیک ہو کہ آپ کو کوئی پتہ نہ ہو کہ جی کب میں نے کس کے پاس میں نے پلاٹ خریدنا ہے, کس سے میں نے اپارٹمنٹ, کہاں پر میں نے انویسٹمنٹ کرنی ہے. پاکستان میں انفارچونیٹلی برانڈ صرف جو ہے وہ 2 ہی بن سکے ہیں ڈیولپرز میں. ٹوٹل 2,75,000 ڈیولپرز ابھی تک آئے ہیں پاکستان کے اندر, جو بالکل اس میں چند جو برانڈ بن سکے, باقی تو آتے ہیں بزنس کرتے ہیں چلے جاتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ بھی ہے کہ جس طرح فارن جو انویسٹر تھا پاکستان میں آ رہا تھا, اس کا بھی اعتماد میرا خیال ہے کوئی اس کو بھی ٹھیس پہنچی ہے کہ اب وہ جس سپیڈ سے آ رہا تھا اس میں کمی آئی ہے. تو اس کی کیا وجہ آپ کو دکھائی دیتی ہے؟ اس کی وجہ بیسیکلی ہمارا لینڈ ریکارڈ سسٹم ہے پاکستان کا, جو لینڈ ریکارڈ سسٹم اتنا ایبسولوٹ ہے, اور پالیسی نہیں ہے ہماری نیشنل لیول کے اوپر. جب پالیسی نیشنل لیول کے اوپر نہیں ہوتی اور آپ کا وقت کا پرائم منسٹر جو ہے وہ اپنی پرسنل گارنٹیز کے اوپر جو ہے وہ انویسٹمنٹ کو کال اپ کر رہا ہو, تو پھر جو ہے وہ اتنی افیکٹو نہیں ہوتی وہ چیز. تو اس کے لیے لیجسلیشن کی ضرورت ہے اور قانون سازی کی ضرورت ہے, جو انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ اب الیکشن ہوں گے تو انشاءاللہ تعالی ضرور ہو. اتنا بڑا یہ سیکٹر ہے, جس طرح پاکستان معاشی بحران میں گرا ہوا ہے, اگر اس شعبے کی طرف توجہ دی جائے, اس کو ریگولیٹ کیا جائے, تو میرا خیال ہے بہت زیادہ پاکستان میں جو ریونیو آ سکتا ہے, فنڈز آ سکتے ہیں. میرا خیال ہے کہ جو معاشی بحران ہے اسے نکلنے میں مدد بھی دے سکتا ہے یہ شعبہ. دیکھیے, کسی بھی ملک کے اندر, صرف پاکستان کی بات نہیں ہے, کسی بھی ملک کے اندر جو پورے ملک کی اکانومی کو ڈرائیو کرتا ہے وہ آپ کی 2 انڈسٹریز ڈرائیو کرتی ہیں. ایک آپ کی سٹاک مارکیٹ اور دوسری آپ کی ریئل اسٹیٹ. پاکستان کی جو سٹاک مارکیٹ ہے وہ ہارڈلی 600 پلس کمپنیز اس کے اندر لسٹڈ ہیں. جو دوسری امپورٹنٹ ترین مارکیٹ ہے آپ کی وہ ریئل اسٹیٹ ہے, جس کے اندر 2 ٹریلین پلس کا ایسٹیمیٹڈ اماؤنٹ یہ ہے, ہائپوتھیٹیکل فگر بات کر رہا ہوں, کسی ڈپارٹمنٹ کے پاس سٹیٹس نہیں ہیں. 2 ٹریلین پلس اس کا ٹریڈ ہوتا ہے اینولی, لیکن چونکہ اس کا کوئی ریگولیٹر موجود نہیں ہے تو ہم اس کی ایفیکٹونیس لے ہی نہیں سکتے. 2019 کے اندر جو پورا ریونیو اکٹھا کیا گورنمنٹ نے ریئل اسٹیٹ سیکٹر سے, وہ ٹوٹل 22 ارب روپے تھا. مطلب اٹ شوڈ بی ا پوائنٹ آف لا فار اس کہ 22 ارب روپے کے اندر تو بیسیکلی اس وقت اسلام آباد کی آپ کوئی چھوٹا ترین ایک ڈیولپر جو ہوتا ہے وہ بھی 25-30 ارب روپے کا ایک چھوٹا سا پروجیکٹ لانچ کر لیتا ہے. اور حکومت پاکستان نے 2019 کے اندر جسٹ بیکاز دس مارکیٹ از ناٹ ریگولیٹڈ, ریگولیٹ کرنے کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ اپنے لینڈ ریکارڈ کو سب سے پہلے اپ گریڈ کریں ٹو 21st سینچری. آپ کا جو کرنٹ لینڈ ریکارڈ سسٹم ہے پاکستان کا وہ 400 سال پرانے سے اوریجنیٹ ہوتا ہے, اور اس وقت کے جو آپ کی ٹرمینالوجیز لینڈ ریکارڈ میں چل رہی ہیں وہ 200 سال پرانی ہیں. عادل صاحب آپ بتائیے گا, جیسے بات کر رہے ہیں رحیم صاحب بھی, کہ پاکستان میں جو لینڈ ریکارڈ ہے وہ بڑا پرانا اور بوسیدہ ہے. بات تو کی جاتی ہے کہ کمپیوٹرائز کر رہے ہیں, لیکن کمپیوٹرائز بھی برائے نام ہوتا ہے. ابھی بھی وہی بڑے بڑے رجسٹر, وہی ایک مال خانہ میں ایک پرانی الماریوں میں آپ کے تمام ریکارڈ ملتے ہیں. کیوں اس جانب توجہ نہیں دی جاتی؟ لوگوں کے اربوں روپے کی وہ پراپرٹی ہوتی ہے اور وہاں ایسے پھینکی ہوتی ہے جیسے یہ بالکل ہی مال مفت ہے. دیکھیں جی, اس وقت پاکستان کے عدالتوں میں نا 60% کیسز جو ہیں وہ دیوانی مقدمات جو ہیں وہ انہی زمینوں کے معاملات جو چل رہے ہیں. ہر بندہ عدالتوں میں جو ہے فائلیں اٹھا کے پھر رہا ہے,
اور یہ معاملات چل رہے ہیں, ٹھیک ہے. ہمیں لیکن اس میں دیکھیں, جب سے ابھی بھائی نے بات کی کہ دنیا کی اگر مثال لیں, پاکستان میں پرائرٹیز کی بات ہے کہ جب اس سیکٹر کو سمجھتے ہیں کہ شاید یہ جو ہے نا بالکل جو ہے وہ نان پروڈکٹیو سیکٹر ہے دنیا میں اس وقت, صرف اگر میں سعودی عرب کی بات کروں تو جدہ کے اندر انہوں نے جدہ کے ایکسٹینشن کے لیے $20 ارب کا ایک پروجیکٹ وہ لے کر آئے ہیں, ٹھیک ہے. جو نیوم سٹی ہے وہ $500 ارب کے پروجیکٹ, وہ تو بہت دور کی پاکستان کے لیے بات ہو جائے گی. اگر آپ دبئی کی بات کریں, ہائی رائز کی جس طرح پہلے بات کر رہے تھے کہ وہ اس کے برج خلیفہ دبئی میرینا وغیرہ کو دکھا کے انہوں نے اربوں ڈالر جو ہے انویسٹمنٹ باہر سے اکٹھی کی ہے, ٹھیک ہے. تو ہمارے ملک والوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کتنا امپورٹنٹ سیکٹر ہے. جیسا ابھی بات ہوئی کہ پوری دنیا میں 2 پیرامیٹرز ہوتے ہیں, ایک سٹاک مارکیٹ اور دوسری ریئل اسٹیٹ. اب ریئل پاکستان کے اندر وہ بزنس اور دیگر ایسا کون سا چل رہا ہے کہ جس کے اوپر لوگوں کا ٹرسٹ قائم ہے؟ صرف ایک ریئل اسٹیٹ ایسا بزنس ہے جس کے اوپر لوگوں کا ٹرسٹ قائم ہے, اور یہ اربوں ڈالر پاکستان میں لا سکتا ہے. صرف اس کو ریگولیٹ نہ کرنا, اس پہ توجہ نہ دینا, پرائرٹیز اس کو پرائرٹی میں نہ رکھنا, ٹھیک ہے. یہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر جو ہے, جس طرح میں نے دنیا کی مثال دی, تو پاکستان میں 2 کروڑ گھروں کی کمی تو ہوگی 2040. اس وقت جو ہے 1 کروڑ 20 لاکھ گھروں کی کمی ہے پاکستان میں. اور اس کا جو ہم نے جو میں نے جو دیکھا تھا اس میں فگر آئے تھے کہ پاکستان کو $200 ارب ریکوائرڈ ہوں گے, اور پاکستان کا GDP دیکھیں کہ کتنا, $400 ارب $350 ارب کا ٹوٹل GDP ہے. تو 1 کروڑ 20 لاکھ گھر بنانے کے لیے کتنا سرمایہ ریکوائرڈ ہوگا, تو اس کے بارے میں کوئی فکر موجود نہیں ہے, کوئی ایسا زاویہ موجود نہیں ہے کہ جس طریقے سے دیکھا جا رہا ہو کہ کیسے یہ ملک آگے چلے گا, لوگوں کی ضروریات کیسے پوری ہوں گی, اتنا بڑا ڈیفیسٹ کیسے پورا ہوگا. آبادی کا جو معیار ہے پاکستان میں ڈے بائی ڈے گرتا چلا جا رہا ہے. پینے کا صاف پانی موجود نہیں ہے, بجلی کا اسٹرکچر دیکھیں, باقی ساری انفراسٹرکچر دیکھیں. تو یہ ہائی رائز اور یہ چیزیں جو ہیں, اور انویسٹمنٹ جو آپ فارن انویسٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں, ہم تو بس اب باتیں کر کے تھک گئے ہیں, کوئی سننے والا نہیں ہے. عادل صاحب بالکل مسائل کا انبار ہے. میں سب اجازت لوں گا آپ سے. رحیم صاحب بہت شکریہ, آپ نے پروگرام نکالا. عادل بھٹی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین یہاں وقت ہے ایک بریک کا, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کریں گے اسلام آباد کے جو رہائشی علاقے ہیں, خاص کر گھروں کی بات کریں, رہائشی علاقوں کی بات کریں تو وہاں پر کمرشل سرگرمیوں پر پابندی ہے. اس کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسلام آباد کا کوئی بھی ایسا سیکٹر نہیں ہے جہاں پہ گھروں میں تجارتی سرگرمیاں یا کمرشل ایکٹیویٹیز نہیں ہو رہی. اس کی کیا وجہ ہے, اس کو جاننے کی کیا وجہ ہے, اس کو جاننے کی کوشش کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے اسلام آباد کے جو مختلف علاقوں میں جو مارکیٹس میں کار شو رومز ہیں, انہوں نے اوپن سپیسز جو ہے ان پہ قبضہ کیا ہوا ہے, فٹ پاتھوں پہ قبضہ کیا ہوا ہے. ان کے خلاف اب انتظامیہ اور CDA جو ہے انہوں نے کمر کس لی ہے اور ایک آپریشن کا اعلان کیا ہے. 20 اپریل کی ڈیڈ لائن دی ہے کار شو روم مالکان کو کہ وہ اوپن سپیسز اور جو فٹ پاتھ ہیں انہیں خالی کر لیں, نہیں تو ان کے خلاف ایکشن ہوگا, گاڑیاں جو ہے وہ ضبط کر لی جائیں گی. اس کے ساتھ ساتھ اس حصے میں ہم یہ بھی بات کریں گے کہ اسلام آباد میں جتنے بھی جاری منصوبے ہیں, خاص کر ہم بات کریں راول ڈیم انٹرچینج کی, PWD انٹرچینج کی, مکمل ہوئے کچھ ہی ٹائم گزرا ہے تو جگہ جگہ سے جو روڈ ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. مینٹیننس کا کام جو ہے وہ بار بار جاری ان منصوبوں پر ہے. اس کی کیا وجہ ہے, کیا کوئی یہاں پہ ناقص مٹیریل استعمال کیا جا رہا ہے, بات کریں گے. اس سیگمنٹ میں ہمیں جوائن کیا ہے سینئر صحافی ہیں شکیل قرار صاحب. سر ویلکم ٹو دا شو. میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اسلام آباد میں آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی سیکٹر میں جو رہائشی گھر ہیں وہاں پر کمرشل ایکٹیویٹیز جو ہے ان کی اجازت نہیں ہے. اس کے باوجود آپ بھی دیکھتے ہیں, ہم بھی دیکھتے ہیں کہ دھڑا دھڑ وہاں پہ کمرشل ایکٹیویٹیز جاری ہیں. وجہ اس کی آپ کو کیا دکھائی دیتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سائی صاحب, اسلام آباد کے ساتھ ایک بڑی بدقسمتی رہی ہے کہ جو کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے, جس کو اب لوگ جو ہے وہ کرپٹ ڈیولپمنٹ اتھارٹی بھی کہنا شروع ہو چکے ہیں, تو یہاں ایک ایسا مافیا بیٹھا ہے مختلف شعبوں میں جو اس شہر کی ترقی خوشحالی کو نہیں دیکھ سکتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ صرف اس کا اپنا پیٹ بھرے. بالکل ٹھیک ہے. اب رہائشی علاقوں میں کمرشل ایکٹیویٹی کے حوالے سے اسلام آباد میں عدالتی احکامات پر کچھ عرصہ قبل ایک گرینڈ آپریشن شروع ہوا تھا, اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ آپریشن ختم بھی ہو گیا, اور اس کے بعد سے دوبارہ سے وہی جو سرگرمیاں ہیں, کمرشل سرگرمیاں رہائشی علاقوں میں, وہ اسی زور و شور سے جاری ہیں. بالکل ایسے ہی. تو اس کے ثابت ہوتا ہے کہ اسلام آباد میں دیکھیں جب ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے احکامات آ جائیں تو اس کے بعد کسی بھی اتھارٹی کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی کہ وہ اس کو ختم کر سکے یا روک سکے. اور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے احکامات کے بعد بھی اگر اسلام آباد میں کلین نہیں ہوا, کلین سویپ نہیں ہوا, یہ اس حوالے سے مطلب اس کو مکمل ختم نہیں کیا گیا, تو پھر ایسی کون سی اتھارٹی ہے, کون سے ایسی پلیٹ فارم ہے جہاں سے کوئی آرڈر آئے گا تو یہ اسلام آباد جو ہے وہ اپنے
بائی لاس کے مطابق صاحب یہ بتائیے گا یہ جو متعلقہ ادارے ہیں یہ ان کو نہیں پتا ہوتا یا یہ لا علم ہے، ان کو نہیں پتا کہ فلاں گھر میں کوئی کمرشل ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، کوئی کسی کمپنی کا دفتر ہے، میں اور آپ جانتے تو ان کو کیوں پتہ نہیں ہوتا؟ دیکھیں سب پتہ ہے، اسلام آباد کے شہر کے جو سیکٹرز ہیں ہر سیکٹر میں کون سا گھر کس بائی لاس کی خلاف ورزی کر رہا ہے کی ہوئی ہے، یہ سی ڈی اے کے عملے کو ایک ایک چیز معلوم ہوتی ہے۔ دیکھیں جب آپ گھر بناتے ہیں، نقشہ اپروو کراتے ہیں اور اس کی کمپلیشن کے بعد سرٹیفکیٹ لیتے ہیں نا، تو باقاعدہ اس کی رپورٹ بنتی ہے، معائنہ ہوتا ہے، فزیکل اس کی انسپیکشن ہوتی ہے، اس کے بعد اس کو سرٹیفکیٹ جاری ہوتا ہے۔ تو میں تو سمجھتا ہوں کہ اسلام آباد کا 90% جو ایریا ہے آپ کا کمرشل ہے یا رہائشی علاقہ ہے، وہ کہیں نہ کہیں پر کوئی نہ کوئی بائی لاس کی خلاف ورزی میں ملوث ہے۔ لیکن یہ عملہ چونکہ ایک مافیا ہے، وہ مافیا جو ہر مہینے اپنے کروڑوں روپے اکٹھے کرتا ہے انہی بازاروں سے۔ آج آپ مجھے بتا دیں کسی بھی بازار میں چلے جائیں، آپ کمرشل ایکٹیویٹی بات کرتے ہیں نا راشی علاقوں میں، گھروں میں آپ چلے، وہ تو بڑے مافیاز بیٹھے ہیں، بڑے بڑے اسکول کے نیٹ ورک بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے این جی اوز کے INGOs کے دفاتر ہیں، بعض چینلز کے دفاتر ہیں، تو کون ہٹائے گا ان کو، کون نکالے گا؟ آپ عام بازاروں میں چلے جائیں جہاں فٹ پاتھ پہ آپ چل نہیں سکتے، جہاں آپ واک نہیں کر سکتے، تو وہ کس نے لاگے بٹھایا؟ کیا وہ راتوں رات بیٹھے؟ دیکھیں نا یہاں پر راتوں رات کوئی بلڈنگ کھڑی نہیں ہوتی ہے، راتوں رات کوئی بھی عمارت اس کی دیوار کھڑی نہیں ہوتی ہے، 17 سال لگتے ہیں، اور سی ڈی اے کے نوٹس میں ہوتا ہے، ان کے علم میں ہوتا ہے، لیکن جہاں پر ڈنڈا آتا ہے وہاں کارروائی ہوتی ہے، ڈنڈا نہیں آتا۔ بلڈنگز بائی لاز ہوتے ہیں، پرپز آف بلڈنگ ہوتا ہے، جس پرپز کے لیے بنائی جاتی ہے کہ وہاں پہ اپنی رہائش رکھنی ہے، رہائشی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ بلڈنگ بنائی گئی، وہ گھر بنایا گیا، دفاتر بنا دیے جاتے ہیں، تو ارد گرد کی آبادی کتنی متاثر ہوتی ہے اس سے؟ دیکھیں نا اس کا ماحول ہے، سب سے پہلے اس کا ماحول کو بڑا نیگیٹو اثر پڑتا ہے کہ اس کا ایک دفتر اگر مثال اگر اسٹریٹ میں اگر 50 گھر ہیں، اس میں ایک دفتر اگر کھل جائے، کمرشل ایکٹیویٹی وہاں شروع ہو جائے، تو وہاں پر عام لوگوں کا آنا جانا، ٹریفک کے علاوہ بھی باقی چیزیں خراب ہوتی ہیں، تو اس سے یقیناً جو اڑوس پڑوس کے لوگ ہیں وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں مائٹ از رائٹ ہے، بالکل ایسے آپ کے پاس اگر پاور ہے، آپ بااختیار ہیں، آپ کے پاس پیسہ ہے، تو اسلام آباد میں آپ کہیں پر بھی کچھ بھی کریں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ اور اگر آپ کا کوئی اثر نہیں ہے، کوئی آپ کا اثر سوکھ نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، تعلقات نہیں ہے، تو پھر آپ یہاں پر ایک چھاپڑی بھی نہیں لگا سکتے۔ لیکن یہاں پہ آپ دیکھیں کہ بہت سارے ہم گھر دیکھ رہے ہیں کہ اس میں گیسٹ ہاؤسز جو ہیں وہ قائم ہیں، تو کیا گیسٹ ہاؤس یہ الاؤڈ ہوتے ہیں کسی بھی رہائشی گھر میں بنانا؟ اس حوالے سے آپ کیا؟ میں تو بلکہ کچھ عرصہ پہلے سائی صاحب میں دیکھ رہا تھا کہ آپ تو ایسے گیسٹ ہاؤسز بن چکے ہیں جنہوں نے باقاعدہ اپنے باہر بورڈ لگا لیے ہیں، اچھا، اور سیکورٹی گارڈز بیٹھے ہیں آگے، پھر انہوں نے اپنی پارکنگ کی جگہ بنا لی ہوئی ہے اس گھر کے باہر، اور باقاعدہ وہ کون لگا کے وہ جگہ مختص کی ہوئی ہے اپنے کسٹمر کی گاڑیوں کی پارکنگ کے لیے۔ تو یہ سب کچھ اب کھلے عام ہو رہا ہے۔ پہلے تو تھا کہ تھانے والے تنگ کرتے تھے، پھر ایک وقت آیا جب PTI کے خلاف فیڈرل گورنمنٹ پڑی تو گیسٹ ہاؤسز والوں کو پابند کیا گیا تھا کہ PTI والوں کو آپ نے گھر نہیں دینے، ان کو رہائش نہیں دینی، ان کو ٹھہرانا نہیں ہے، اگر ٹھہرائیں گے تو فوراً پولیس کو انفارم کریں گے۔ تو اس کے باوجود سب کچھ چلتا ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، آپ صرف کاغذوں میں چلتا ہے۔ آپ فیلڈ رپورٹنگ کرتے ہیں، سینئر جرنلسٹ ہیں، آپ نے کبھی دیکھا، کبھی ان کے خلاف ایکشن ہوتا ہوا آپ کو کبھی دکھائی دیا کہ فلاں گیسٹ ہاؤس، فلاں گھر کو جو بلڈنگ بائی لاز کی اس نے خلاف ورزی کی ہے، اس کے خلاف لیگل ایکشن لیا گیا ہے، پلاٹ کینسل کیا گیا ہے، گھر کو مسمار کیا گیا، کوئی ایسی کوئی آپ کو مثال آپ کی نظر میں یا آپ کی نظر سے کبھی گزری ہو؟ CDA بذات خود کرپشن کا اتنا بڑا گڑھ ہے، اتنا بڑا مافیا ہے کہ آج تک یہاں کتنے آفیسر آئے، کتنے بڑے بڑے چیئرمین آئے، کتنے پاورفل چیئرمین آئے، اور اب تو کچھ عرصے سے آپ دیکھیں کہ CDA میں جو ممبران ہیں وہ مختلف کیٹیگری کے افسران آ رہے ہیں، DMG کے آ رہے ہیں، انکم ٹیکس کے آ رہے ہیں، باقی کے آ رہے ہیں، لیکن کیا کر پائے؟ بالکل ایسے ہی وہ صرف آتے ہیں، اپنا ٹائم پورا کرتے ہیں، اپنا حصہ لیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ ڈیپوٹیشن لانے والے جو ملازمین ہم نے دیکھا، افسران کی وہ بڑی بڑی تعداد ہے، ہم اس پہ ڈسکس بھی کر چکے ایک پروگرام میں کہ سب سے زیادہ ڈیپوٹیشن پہ افسران جو وہ CDA میں آنا پسند کرتے ہیں، وہ اس لیے کہ ہم مال ہے، اور وہ مال جس کی پوچھ گچھ کوئی نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے آپ کو۔ آپ کا جہاں دل کرے گا آپ بائی لاز لگا دیں گے، جہاں دل نہیں کرے گا وہاں آپ کے لیے کوئی قانون نہیں ہے۔ تو یہ صرف اوپر نہیں، نیچے سے لے کے اوپر تک سارا معاملہ خراب ہے۔ اگر کوئی یہ دعویٰ کرے
کہ میں چیئرمین ہوں اور میں سی ڈی اے کو درست کر دوں گا، تو وہ صرف کاغذی باتیں ہیں، کتابی باتیں ہیں۔ ابھی جو نئے چیئرمین آئے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ جب سے آئے وہ صرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس افتتاح پہ جا رہے ہیں، اس پروجیکٹ پہ جا رہے ہیں، ان کا آنے جانے ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ پریکٹیکل تو ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا، کیونکہ ان کے آنے کے بعد کوئی تبدیلی آئی ہو، کچھ بڑی چینجنگ آئی ہو، ہم کہیں کہ ہاں ایک شعبے میں ایک شعبہ بتا دیں کہ جہاں پر موجودہ چیئرمین نے کوئی انقلابی اصلاحات لانے کی کوشش کی ہو، یا کوئی ایسا کام کیا ہو جس سے پبلک کو، براہ راست پبلک کو فائدہ ہوا ہو، کوئی بازار ڈیولپ کیا ہو یا اس کی مینٹیننس بہتر کی ہو، کوئی ایسا کام بتا دے۔ شکیل صاحب، کار شو روم کے خلاف پہلے ایک ایکشن کر چکے ہیں، 20 اپریل کی ڈیڈ لائن دی ہے، تو یہ کیسا جو ایک سٹیپ لیا گیا، اس کو آپ کہاں دیکھتے ہیں؟ دیکھیں بات پھر وہ جاتی ہے کہ شو روم راتوں رات نہیں بنے، سالہ سال سے بنے ہیں، اور وہ گاڑیاں اب سے نہیں کئی سالوں سے، کئی برسوں سے کھڑی کرتے آ رہے تھے۔ بلکہ آپ G8 میں جائیں، F10 میں جائیں، F11 میں جائیں، کسی بھی کوئی بھی ایسا سیکٹر نہیں ہے جہاں پہ کار شو روم نہیں ہے، اور وہی جو آپ کے فٹ پاتھ ہیں وہ انہوں نے سارے آکوپائی کیے بات ہوئے ہیں۔ نہیں، پورا پارکنگ ایریا، خاص طور پہ G8 مرکز میں آپ سنگل گاڑی وہاں سے گزارنا اس روڈ سے آپ کے لیے انتہائی مشکل ہوتا تھا۔ اس طرح انہوں نے قبضہ کیا تھا۔ تو کیا یہ سی ڈی اے والے اندھے ہیں، بہرے ہیں؟ نہیں، اندھے بھی نہیں ہیں، بہرے بھی نہیں ہیں، ان کو سب سنائی دیتا ہے، سب نظر آتا ہے، لیکن پہلے اپنے نوٹوں کی چمک ان کو آنکھوں کی سامنے آتی تھی۔ اب چونکہ انتظامیہ، سی ڈی اے اور پولیس نے ایک مشترکہ کارروائی کی ہے، لیکن میں یہ دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ کارروائی کب تک چلتی ہے اور کہاں تک جاتی ہے۔ اب انہوں نے 20 اپریل کی ڈیٹ دے دی، ڈیڈ لائن دی ہے کہ وہ اپنا بندوبست کر لیں۔ کچھ میرا خیال 200 قریب انہوں نے گاڑیاں بھی پہلے پکڑی ہیں، لیکن وہ میرا نہیں خیال کوئی سارے شو روم کے خلاف وہ بھی ایکشن نہیں ہوا، سلیکٹڈ آپ کہہ سکتے ہیں ان کے خلاف یہ ایکشن ہوا تھا، گاڑیاں پکڑی تھی۔ لیکن اب جو 20 اپریل کی ڈیڈ لائن ہے، اب کو لگتا ہے کہ پورے اسلام آباد میں ایک ساتھ ایکشن ہوگا؟ نہیں، ممکن نہیں ہے۔ دیکھیں یہ اب میں نے کہا نا ہر سیکٹر میں ہے، ہر سیکٹر میں 2-2 3-3 4-4 شو روم ہیں، چھوٹے بڑے ہر طرح کے شو رومز ہیں۔ اچھا اس میں موسٹلی کون انویسٹر کون ہے؟ آپ ہی کے اسلام آباد کے پولیس افسران، انتظامیہ کے افسران، سابقہ افسران، موجودہ افسران، یہیں کے صحافی اور یہیں کے باقی سیاستدان انویسٹر ہیں۔ تو کس کو پکڑیں گے، کس کو روکیں گے؟ ہم شو روم مالکان سے بات کرتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جائیں کہاں، ہم بزنس اپنا کہاں لے کے جائیں؟ ہم نے کوئی ایسی ہماری جگہ مختص نہیں کی گئی جہاں ہم ایک اسپیسیفک ایریا جہاں پہ ہم شو روم بنائیں، گاڑیاں کھڑی کریں۔ ہمیں جب جگہ نہیں ملے گی تو ہم نے یہیں کھڑی کرنی ہے، پھر ہمیں سی ڈی اے تنگ کرتا ہے۔ دیکھیں نا، اس کے لیے اب سی ڈی اے کے قوانین تو یہی ہے نا کہ جب آپ کوئی بھی کمرشل ایکٹیویٹی کرتے ہیں تو اس کا ایک جیسے عام بازار ہے، بازار کے آگے ایک فٹ پاتھ ہوتا ہے 2 سے 4 فٹ کا، پھر اس کے آگے ایک واکنگ فٹ پاتھ ہوتا ہے 4 فٹ کا۔ تو وہ وہاں پر تو کہیں بھی آپ کوئی چیز رکھ نہیں سکتے، لیکن یہاں پر تو عام بازاروں میں فٹ پاتھ کیا آدھی سڑک آپ لوگوں نے بند کی ہوئی ہے۔ شو روم والوں نے تو اپنے شو روم کے آگے اگر 2-4 گاڑیوں کھڑی کرنے کی جگہ تھی، اس کے علاوہ پارکنگ ایریا، پارکنگ کے ساتھ جو واکنگ ایریا وہ پورا کور کیا ہوا تھا۔ تو بازاروں میں یہی صورتحال ہے، قانون میں تو یہ نہیں ہے، لیکن بات پھر وہی ہے کہ یہاں کون پوچھنے والا ہے؟ اتنے سالوں سے یہاں پہ شو روم بنے ہیں، گاڑیاں کھڑی رہتی تھی، بکتی سب کچھ ہوتا تھا۔ اچانک انتظامیہ اور سی ڈی اے کو کیا سوچ گیا کہ ان کے لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ اب بلیو ایریا میں ایک الگ سے پلازا بنا رہے ہیں پارکنگ کے لیے، کہیں اور گاڑی کھڑی کریں، گاڑی کہیں اور کھڑی کریں گے تو آپ فوٹوگرافس کے ذریعے ان کو بیچیں گے، اور گاڑی پسند آئے گی تو آپ اس مالک کو، اس کو خریدار کو دکھائیں گے۔ پاکستان میں یہ سسٹم کامیاب ہو سکتا ہے کہ فوٹو پہ آپ صرف دیکھیں، جب تک آپ فزیکل نہیں دیکھیں گے کیسے گاڑی خریدیں گے؟ ناظرین، میں ہم نے بات کی ایک تو ہائی رائز بلڈنگ کی، اور ساتھ جو وفاقی ترقیاتی ادارے سی ڈی اے کی آپ کہہ لیں کہ ملی بھگت سے اسلام آباد کے رہائشی علاقوں میں کمرشل ایکٹیویٹیز ہو رہی ہے، ہم نے ان کو جگانے کی کوشش کی ہے، اور اس امید کے ساتھ کہ ان کے خلاف کوئی جامع ایکشن بھی لیں گے اور شہریوں کو اس اذیت سے نجات دلائیں گے۔ آئندہ ہفتے کسی نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔